बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं। अगर आप शफीक मुगल साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो उनका नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। शफीक साहब से आज कुछ सियासी बातें करेंगे और बात करेंगे जी खान साहब के हवाले से, जो इस्लामाबाद में एक पीटीआई का जलसा होना था उसके हवाले से, और एक नई जमात जो शाहिद खान अब्बासी साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब ने मिलकर एक नई जमात बनाई है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और खान साहब की आसानियों के हवाले से बात करेंगे, खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं। शफीक साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, वालेकुम अस्सलाम जी कदीर साहब। ठीक है कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, इस्लामाबाद में कल एक जलसा था जो नहीं हो पाया, उसकी एनओसी नहीं मिली। उसके सारे इंतजामात हो रहे थे तो पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्होंने कहा जी जलसे की आपको इजाजत नहीं है, एनओसी नहीं मिली, मुहर्रम करीब है, सिक्योरिटी की वजह से और इलाका जो सा है काफी कुछ इस तरह के मामलात हैं कि यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता, तो इसलिए वो जलसा मंसूख हो गया। और दूसरा, खान साहब की बात करें तो खान साहब के बेटे जो सा है आ, आ रहे हैं पाकिस्तान उनकी रिहाई के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए। वकला की एक टीम भी उनके साथ वहां से, यूके से आ रही है। अब खान साहब के लिए आगे आसानियां क्या हैं। और तीसरा ये बात करेंगे कि जी नई जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने तहरीक नई जमात क्या कहते हैं रजिस्टर्ड करवाई है, नई एक जमात उभर के सामने आई है। क्या ये जमात काम कर पाएगी? सबसे पहले आप बताएंगे जी ये जो जलसा हुआ है इसका क्या वो है कि क्यों नहीं हो पाया ये जलसा? जी बड़ी साहब, गुजारिश ये है कि पीटीआई जमात जो है इसका हम जिक्र कर चुके हुए हैं कि पीटीआई का इटसेल्फ जब हम जायजा देखते हैं तो पीटीआई ना सिर्फ सियासी तौर पर जेर अताब जमात है इस वक्त, बल्कि सियारवी तौर पर भी जेर अताब है। ये सियारों के भी अताब में है इस टाइम। सियारों की पोजीशन इस टाइम इंतहाई नेगेटिव है। जब पीटीआई की जमात का जायजा बनाते हैं तो मैंने पहले भी गुजारिश की, आपके साथ कई वीडियोस कर चुके हैं, हम जिक्र कर चुके हैं कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से ये जमात शदीद नहस असरात में इस टाइम मौजूद है। और अभी मजीद कम अज कम 6 महीने, ये 2024 का जो साल है यहाँ तो रहेगी, लेकिन इसके आगे भी अभी मतलब मामला टलते नजर नहीं आ रहे। ये तकरीबन टोटल पीरियड जो है अगले 3 से 4 साल का है जहाँ ये जमात पीटीआई जेर ताब रहेगी, सियासी तौर पर भी और सियारवी तौर पर। जाहिर है कि सियारे इसके जेर ताब हैं तो फिर ही वो कोई भी बंदा या शख्सियत या जमात इस तरह मुश्किलात में फंसती है। तो इसलिए अगर हम कहें कि पीटीआई को बतौर जमात कहीं से कोई फेवर मिल जाएगी या वो हाईलाइट हो जाएगी या लाइमलाइट में आ जाएगी, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कोशिश तो कर रहे हैं, डेफिनेटली हर जमात है अपना वजूद बरकरार रखने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कोशिश करती है। तो पीटीआई वाले भी अहबाब लाजमी तौर पर कोशिश तो उनको करनी चाहिए, करते रहें, लेकिन ये कोशिशें ज्यादा जो है इनकी बराबर नहीं जाती, ये फेवर में नहीं जा रही हैं। इसलिए ये जिसे कहते हैं ना, आंख मिचोली चलती रहेगी हुकूमत के दरमियान और सियासी मुखालफिन के दरमियान। डेफिनेटली इसमें कुछ और कुव्वतें भी जो है वो आ जाती हैं सामने, जिनकी मुखालफत पीटीआई जमात या इमरान खान साहब करते रहे हैं, ऐसी मुख्तदर कुव्वतें, तो वो भी डेफिनेटली फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसलिए पीटीआई को मैं नहीं समझता कि अभी कोई सियासी को फेवर मिलेगी कि उसका वो जो है बड़ी हाईलाइट हो जाए। तो ये उसी का एक हिस्सा है। हम जायचे की बात करेंगे तो जायचे में उनके सियारे फंसे हुए हैं, अभी प्रॉब्लम में है। ये 6 महीने तो बिल्कुल भी बहुत शदीद प्रॉब्लम में है इनके सियारे। अभी उनको कुछ ही तरफ से कोई फेवर नहीं मिलने वाली। ठीक है, मामूली सी बस जिसे कहते हैं हिलजुल होती रहेगी। तो इसके बाद जो है अगले भी तकरीबन 2.5 साल बनते हैं, इसके बाद से 2.5-3 साल जो है, यानी ओवरऑल 3-4 साल का पीरियड आप यही कह लें कि अगले इलेक्शन तक जो है, अगर हम काउंट करें फ्रैंकली स्पीकिंग तो अगले इलेक्शन तक तो शायद इनका जो है बहुत मुश्किल है मामला। उसके बाद कुछ इनको बेहतरी आ जाएगी, इनका वजूद जो है एटलीस्ट जो है ना एक्नॉलेज कर लिया जाएगा। अच्छा सर, दूसरी तरफ खान साहब ने एक कॉल दी है कि जी हम भूख हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये खान साहब की कॉल होगी कि भूख हड़ताल की तरफ जाएं? जी डेफिनेटली खान साहब का भी हम जायचा जब देखते हैं
تو خان صاحب کے ڈیفینیٹلی کافی عرصہ سے کرائسس میں چل رہے ہیں، معاملات سیارے ان کے بھی بہت زیادہ پرابلم میں ہیں. تو ابھی ہر بندہ سیاسی ٹیکٹک کا اور وہ ٹیکٹک تو یوز کرتا ہے، یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو خان صاحب نے اگر دیکھا پولیٹیکل اینڈ پہ ان کو فیور نہیں مل رہی، کہ مذاکرات کی صورت میں کوئی ان کو کامیابی نہیں مل رہی، مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ بھی کامیابی نہیں ان کو مل سکی. تو اب جو ہے انہوں نے لیگل اینڈ پہ بھی کافی کوشش کی ہے اور جاری بھی ہے اسٹرگل ان کی. تو ابھی جو ہے اسی میں آپ اس کو بھی مطلب ان کا جو ہے وہ ٹیکنیک شامل کر لیں کہ بھوک ہڑتال والی جو ہے وہ ٹیکنیک ابھی اس میں بھی شامل ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی حکومت پہ پریشر کریٹ ہوتا ہے، مخالفین پہ پریشر کریٹ ہوتا ہے. اب یہ خان صاحب پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اگر بھوک ہڑتال کی طرف جاتے ہیں اور اس میں کتنی شدت ہوتی ہے. تو کچھ مطلب مخالفین جو ہے وہ اس میں نرم گوشہ تو ضرور آ سکتا ہے کہ معمولی فیور مل سکتی ہے، لیکن ایسی ابھی فیور نہیں نظر آتی کہ خان صاحب فوری طور پر جیل سے نکل کر اور باہر آ جائیں. اور دوسری جو ہے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کے بیٹوں کا کہ باہر سے، تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 مہینے سے، مئی سے بھی جون میں بھی یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جولائی کے بعد سے ان سے جولائی کے مہینے سے ان کو بیرونی طاقتوں کی طرف سے جو ہے وہ فیور ملنا شروع ہوگی، وہ ان کی حمایت میں سپورٹ میں آئیں گی. ٹھیک ہے، وہ فیور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو اب آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں مختلف ایوانوں میں، امریکہ میں ان کی رہائی کی ایوانوں میں کسی نہ کسی لیول پہ بات ہوئی. یو این او کا ایک ادارہ ہے، اس نے جو ہے وہ بات کی. تو یہ ہے کہ ان کی جو فارن فرینڈس ہیں، دوست ہیں، وہ لابنگ کر رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے. تو وہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہوگی. ڈیفینیٹلی حکومت پہ پریشر کریٹ کر رہے ہیں. تو ہر طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہی ہے کہ یہ کوششیں یہ نہیں ہے کہ مطلب ایک دن میں 1-2 دن میں جو ہے یہ کامیابی مل جائے گی. ایک تھوڑا طویل پروسیس ہے، لیکن یہ ہے کہ حالات ان کے حق میں آہستہ آہستہ گریجولی ہونا شروع ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. 2024 کا سال تو ابھی ان کو شاید قریب قریب پلس مائنس آپ کہہ لیں کہ ابھی جیل کے قریب ہی گزارنا ہے. سر جولائی میں کوئی فیور ہے؟ سر اگر کوئی فیور ملتی ہے تو کوئی مائنس جوڈیشری کے اینڈ سے مل سکتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، سیاسی طور پر نہیں ہے، مخالفین کی طرف سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ جوڈیشری کے اینڈ میں کچھ فیورز اس طرح مل سکتی ہیں، اور فارن دوستوں کی طرف سے فیور مل سکتی ہیں. اس لیے جولائی کا مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی، جسے کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کو ان کے اینڈ پہ نظر آتی رہے گی. اسے ہی فیور سمجھے کہ یہ مطلب کافی فیور ہے. کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے لیے فارن قوتیں ایکٹیو نہیں ہوئی تھی، یا زرداری صاحب کے لیے نہیں ہوئی تھی، تو ابھی ان کے لیے ایکٹیو ہو رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک بندے کو یہ ایک فیور ہی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جیل میں جون سا ہے گرمی میں رکھا جا رہا ہے، میرے پہ سختیاں کی جا رہی ہیں، مجھے فیور نہیں مل رہی، جیل میرے لیے نا بہت زیادہ مشکل ہوئی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیل میں کوئی آسانیاں ہیں ان کے رہنے میں؟ نہیں سر، ابھی بڑی معذرت کے ساتھ ان کے فینس کے ساتھ بھی معذرت کہ ایسی کوئی ابھی مطلب فیور ان کو مزید نظر نہیں آ رہی. ویسے فرینکلی اسپیکنگ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، آلریڈی کافی فیورز لے رہے ہیں خان صاحب. انہوں نے وہ حالات جیل میں نہیں کاٹ رہے یا کاٹے جو دوسرے ان کے مخالفین جیلوں میں کاٹتے رہے ہیں. زرداری صاحب تھے یا نواز شریف تھے، شہباز شریف صاحب تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے کافی مشکلات جیلوں میں جیلی ہیں. ان کی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ جیلوں کی تصاویر سامنے نہیں آتی تھی کہ ان کو کیا کیا سہولتیں مل رہی ہیں. کیونکہ خان صاحب کو آپ دیکھیں وہ سارا سہولتیں جو ہیں وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک بندہ قید میں ہے، وہ تو رولا ڈالے گا کہ جناب ہمیں کم مل رہی ہیں فیورز، یہ وہ سہولتیں. تو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ اس پہ بات کریں اپنی حق تلفی پہ، تو وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ابھی مزید جو ہے وہ سہولیات جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ، اس سے آگے سہولت صرف رہائی کی ہے تو وہ اپنے وقت پہ آئے گی. سر نئی ایک جماعت ابھر کے سامنے آ رہی ہے مفتہ اسماعیل صاحب اور خاک شاہد کا خان عباسی صاحب کی طرف. آپ کو لگتا ہے جی کہ یہ جیسے پی ٹی آئی ختم کر کے استحکام پارٹی بنی تھی، کیا اب نون لیگ ختم کر کے یہ ایک نئی پارٹی تو نہیں بن رہی جس کا رخ ایسا کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں بڑی صاحب، میں گزارش کروں، پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی تھی. ختم کر کے
یا ختم کر کے وہ استحکام پارٹی جو ہے وہ نہیں بنی تھی، اس میں سے علیحدہ ہوئے تھے کچھ لوگ، سیدھا جدہ لوگ تھے، انہوں نے ایک سپیس ضرور کور کرنے کی کوشش کی تھی، جو خلا اس میں اس کی قیادت جو نکلی اس میں سے انہوں نے ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جو وہ اپنے ایگزسٹنس بنانی تھی، تو انہوں نے ایک نئی پارٹی کے نام سے ایگزسٹنس بنا لی۔ تو وہ لوگ سب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اس ٹائم کرتا لوگ تھے، تو ڈیفینیٹلی ایسے جو ٹاپ لیول کی جو کسی جماعت میں لیڈرشپ ہوتی ہے، تو وہ کسی دوسری جماعت میں جانے کے لیے ان کو اسی لیول کی جو ہے سپیس چاہیے ہوتی ہے، جو کہ اس ٹائم اویلیبل نہیں تھی، تو انہوں نے دوسری پارٹی بنا لی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس پارٹی نے، ان کے لیڈرز نے، ان چودھری صاحب ہیں یا کلیم صاحب ہیں، علیم صاحب ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بعد میں نون لیگ سے ہی الائنس کیا اور اسی کی فیور سے پارلیمنٹ میں گئے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں یہ نون لیگ سے علیحدہ ہوئے، تو یہ بھی نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے تھے، ٹھیک ہے، سابق وزیر اعظم رہے شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ بھی وزیر خزانہ اور مختلف عہدوں پر رہے، پارٹی میں بھی مختلف عہدوں پر رہے۔ تو اب یہ لوگ علیحدہ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کسی اپنی پارٹی میں ان کا کسی اور پارٹی میں جانا بنتا نہیں ہے۔ جوید ہاشمی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایسے لوگ جو ہے کسی پارٹی میں جا کے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے فوری طور پر۔ آپ دیکھیں ایون لیڈر آپ پرویز الہی صاحب کی مثال دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا وجود جو ہے وہ تقریباً بس کھو چکے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعظم تک رہے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو یہ ادراک ہوتا ہے اپنی سیاسی پوزیشن کا بھی، انہوں نے بھی سیف سائڈ لینی ہوتی ہے، تو اس لیے ایک نئی پارٹی انہوں نے ایگزسٹ کر لی، کل کو ہو سکتا ہے یہ بھی کسی کے ساتھ بنا لے، الائنس کر لے وقت آنے پر۔ لیکن اگر آپ سمجھیں کہ یہ کسی کو ریپلیس کر رہی ہے، کسی پارٹی کو، نون لیگ کو یا کسی بھی پارٹی کو ریپلیس کر رہی ہے، تو یہ سوری ٹو سے آئندہ بھی فیوچر میں بھی ایسا کچھ سین سیناریو دکھائی نہیں دیتا کہ یہ پارٹی جو ہے آپ کو پولیٹیکل جو ہے اس کو سپیس کو کور کرے اور کسی کو اتنی بڑی جو پارٹی جو ابھی برسر اقتدار بھی ہے اس کو جو ہے ریپلیس کر لے۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آگے جا کر کہیں جگہ بنا پائے گی یہ پارٹی؟ یہ بٹ صاحب میں گزارش کروں کہ ابھی تو فی سردست جو ہے ان کا کوئی مجھے مستقبل نظر نہیں آتا۔ اگر یہ فیوچر میں کسی کے ساتھ الائنس کر لیتے ہیں، جس طرح استحکام پارٹی نے الائنس کیا ہے، تو اپنا کچھ نہ کچھ وجود انہوں نے پروو کر لیا، پارلیمنٹ میں اپنا وجود لے گئے ہیں، اور ایز اے اینٹی انہوں نے، مطلب علیم خان صاحب ہیں، اون چودھری صاحب ہیں، تو انہوں نے اپنا وجود بنا لیا۔ ان کو بھی ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ اپنا کوئی وجود بنانے کے لیے فی الحال اگر کسی کولیشن میں الائنس میں جائیں گے تو ان کو شاید کچھ مل جائے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے انڈیپینڈنٹ پارٹی یہ اگلے الیکشن میں یا آنے والے وقت میں فوری طور پر اپنے پارلیمنٹ میں اپنا وجود ملوا لے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ان کا فیوچر نہیں ہے۔ کافی عرصہ، ایک لمبا عرصہ ان کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر اتنی دیر ان کا سٹیمنا رہا تو مجھے ابھی تو ان دو افراد کے علاوہ اس میں لیڈرشپ بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹائم کافی لگ جائے گا، اور شاید کچھ عرصے بعد یہ ویسے ہی گمنام پارٹی میں شامل ہو جائے۔ تو آپ یہ اگر کوئی گمان کر رہے ہیں کہ یہ نون لیگ جس پارٹی کو ریپلیس کر دے گی مستقبل میں، تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے، شاید یہ خود ہی گم ہو جائیں کہیں تاریخ میں۔ بہت شکریہ سر۔ شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جی خان صاحب ابھی جو سا ہے، ابھی ان کے لیے مشکلات ہیں، ابھی آسانیاں اتنی آرام سے نہیں ملے گی، مگر یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ پہ جا کے خان صاحب کے لیے آسانیاں آئیں گی۔ بہت شکریہ سر۔ سلام پاکستان۔